बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर मोहम्मद तारिक राना सियासी चौपाल से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जावेद चौधरी का एक क्लिप आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जावेद चौधरी एक कोहना मश्क सहाफ़ी हैं, एक इंतहाई शरीफुन्नफ्स इंसान हैं। उन पर गुज़िश्ता दिनों मैंने देखा कि कुछ सहाफ़ी बाहर बैठे उन पर शदीद एतराज़ात करते हैं, लेकिन वो इंतहाई तहम्मुल और बुर्दबारी से तमाम अपने ऊपर की गई तनकीद का सामना करते हैं और इंतहाई अच्छे कॉलमिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और उनकी राय बड़ी मुदल्लल होती है। इस वीडियो में वो इमरान खान को के बारे में बताते हैं कि उन्हें जो अस्पताल लाया गया तो उसका राज खुल गया कि उन्हें अस्पताल क्यों लाया गया। और फिर एक औरत जो है वो 72 घंटे तक दरख्त के साथ लिपटी रही। वो क्यों लिपटी रही इसके बारे में भी बताएंगे। फिर ये भी बताया है कि काउच पोटैटो कौन से लोग होते हैं। और फिर इसी अपना वीडियो में वो हमें ये भी बताते हैं कि इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो मरकर भी जिंदा रहता है। तवील अरसे तक कि फ़िरौन के दौर में भी फ़िरौन की लाश भी जब मिली तो वो हिस्सा उसका जिंदा था। तो बहुत दिलचस्प उनका ये वीडियो है और उम्मीद है कि आप इसको ये पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। चलिए वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फारूक अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, आज बहुत ही कुछ जबरदस्त किस्म की खबर लेके आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहली खबर जो आपके सामने हम बयान करेंगे वो होंगी जी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप आप सोच कह रहे हैं ईरान पे किस तरह से हमला करना है। मुख्तलिफ ऑप्शन उन्होंने बना लिए हैं, ऐसे ऐसे खतरनाक ऑप्शन हैं कि मैं तो सोच के भी परेशान हो रहा हूं कि ट्रंप साहब आखिर करना क्या चाह रहे हैं। ईरान की तैयारी है वो भी आपको बताएंगे किस किस्म की तैयारी है, लेकिन सबसे पहले तो जो परेशान कुन बात है कि जो ऑप्शंस आप सुनोगे वो कुछ खास अच्छे नहीं हैं। अच्छा, उसके बाद हम आपको ये बताएंगे जी कि कीनिया में एक खातून ने जी कमाल कर दिया। कमाल इस तरह किया कि मोहब्बत जाहिर की किसी ऐसी चीज से जिससे आम लोग उस तरह से मोहब्बत नहीं करते या गले नहीं लगाते जिस तरह लगाया जाता है। बहरहाल इन खातून की एक मोहब्बत थी, वो आपको बताएंगे कि इन्होंने 72 घंटे तक क्या काम किया। ये आपके लिए बड़ा दिलचस्पी का बायस होगा। फिर आपको ये जानना बहुत जरूरी है और आप जानना भी चाहेंगे कि लंबी उम्र किस तरह से होती है। साइंसदानों ने राज इसका निकाल लिया है कि लंबी उम्र किस तरह से हासिल की जा सकती है या लंबी उम्र हासिल की ही नहीं जा सकती। इसका एक बहुत बड़ा राज है, ये बता दिया गया है। बड़ी दिलचस्प बात है। ये भी सुनिएगा कि अगर आप लंबी उम्र जीना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं या आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर आपको ये बताएंगे जी कि शेख वकास अकरम की एक ऑडियो पकड़ी गई जी। बिल्कुल एक ऑडियो थी जो अपनी ही पार्टी को उन्होंने तबाह करके रख दिया। उन्होंने बताया कि ये स्टोरी में जाएंगे कि क्या बताया। फिर आपको यह बताएंगे कि जो डॉक्टर आसिम एक डॉक्टर हैं जो कि बेसिकली जाती मौलवी है इमरान खान के, उन्होंने एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, एक बहुत बड़ा राज खोल के रख दिया इमरान खान साहब के हवाले से। यह भी जानिएगा कि यह क्या खास चीज है। तो चौधरी साहब वापस आ चुके हैं। सबसे पहले तो हम उन्हें उन्हीं के शो में वेलकम कहते हैं। मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, अब तसल्ली हो गई है। ठीक है, आप सबसे पहले तो ये बताइए आपका कैसा रहा, टूर कैसा रहा? बहुत अच्छा, जबरदस्त यार। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरा एक ही शौक है यार, ये बल्कि 3 शौक हैं जिनके अंदर ये पहला है, नंबर 1 है, नंबर 2 किताबें पढ़ना है, अच्छा अच्छा, और नंबर 3 जो एक्सरसाइज करना। बस 3 अच्छा, मैंने कहा शायद कहेंगे तीसरा बताने वाला है। मेरे सारे शौक बताने वाले हैं, ओपनली बताने वाले हैं। तो अल्लाह का खास करम है यार, उसने बड़ा रहम किया हुआ है। उसने मुझे मौका दिया है इस तरह दुनिया देखने का। हर बार जब नई सिविलाइजेशन में जाता हूँ, नए लोगों को देखता हूँ, नए खाने चेक करता हूँ, जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है उसको देखता हूँ, बड़ा मजा आता है। पता लगता है कि दुनिया अल्लाह ताला ने कितनी वसी बनाई है और लोग हमारे अलावा भी किसी और कुएं के अंदर भी हैं और वहां पे भी वो ठीक ठाक खुशहाल और बड़ी मजेदार जिंदगी गुजार रहे हैं। तो बड़ा मसला, मैं बड़े मजे की बात बताता हूँ आपको कि जब मैं गया, अभी उससे पहले जब मैं जा रहा था ना पनामा, तो 2 दिन के लिए 2 नाइट्स के लिए मुझे स्पेन में रुकना पड़ा। तो गरनाता, वहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं सुहेल साहब, मैं उनके पास जाता हूँ। वो उसके बगैर तो वो आगे पीछे घुसने नहीं देते, मुझे जाने नहीं देते। तो बहरहाल अगले सुबह हमने वहाँ से मैड्रिड जाना था और मैड्रिड से फिर हमारी आगे फ्लाइट थी पनामा की। तो उससे पहले फिर एक एक्सीडेंट हो गया। 2 ट्रेनें जो थी ना बहुत खौफनाक तरीके से एक दूसरे के साथ टकराई, जिसमें 81 लोग मारे गए, 81 लोग। अच्छा, और उसी ट्रेन पे हमने अगले दिन जाना था, यानी एक दिन के बाद जो ट्रेन थी हमारी वही थी। लेकिन 2 ट्रेनों के टकराने से इतनी बड़ी खबर थी वो, लेकिन इसके बावजूद सोसाइटी बड़ी नॉर्मल चल रही थी वहाँ पे। और कोई जिस तरह होता है ना, मीडिया चीखना शुरू करते और बहुत ज़्यादा कोई परेशानी हो जाए सारा,
تو وہ نہیں, وہ میرے لیے نیا ایکسپیرینس تھا کہ ٹھیک ہے ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے, سسٹم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور انہوں نے فوری طور پہ ساری ٹرینیں بند کر دی, ابھی تک وہاں پہ ٹرینیں چلی نہیں ہیں, اس کو بہتر کر رہے ہیں, ٹھیک کر رہے ہیں, اس کے بعد اس کو آن کر دیں گے. لیکن وہ جو ایک ہوتا ہے نا ہر چیز رک جاتی ہے, اور تباہی بربادی جو پاکستان کے اندر یا شورو ہوگا, رونا پیٹنا, وہ نہیں وہاں پہ ہوا. بالکل, تو یہ میں نے ایک نئی چیز وہاں پہ سیکھی. یہاں پہ تو شروع ہوگا کی وجہ الگ ہے نا کہ مدعے کو ایک سیاسی مدعا بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اچھا, وہاں پہ بھی کسی اور کے اوپر نہیں ڈالی جا رہی ذمہ داری کہ اپوزیشن کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ذمہ دار ہے, اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, گورنمنٹ یہ کہہ دے اپوزیشن ذمہ دار ہے, اور جان بوجھ کے ایک چھوٹے ایشو کو بڑا بنایا جا رہا ہے, جیسے گٹر کے اندر عورت گر گئی ہے تو ہمارا کیا قصور ہے, یا یہ ہے کہ گل پلازا کے اندر آگ لگ گئی ہے تو ایم کے ایم بلا وجہ اس کو اچھال رہی ہے, بندے ہی ہے نا جی, 70-80 مر گئے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے, وغیرہ وغیرہ. اس ٹائپ کا نہیں ہے وہاں پہ. تو کسی نے کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا, سب نے اس کو ایکسیڈنٹ کے طور پہ سمجھا, اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ریلوے کا سسٹم ہے اس کے اندر گڑبڑ ہے, اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, اور اس کے اوپر ٹھیک کرنے پہ لگ گئے وہ. تو یہ وہاں پہ معاملہ ہے, اور ایک دوسرے کے اوپر الزام نہیں لگا رہے. یہ آپ کو چیز بڑی ڈیفرنٹ فیل ہوئی پاکستان سے, ڈیفرنٹ فیل ہوئی, ڈیفرنٹ فیل. بالکل صحیح. اچھا صاحب, ذکر میرے خیال ہم کرتے ہیں, سب سے پہلی خبر جو لیتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے لے لیتے ہیں. دو بڑی خبریں ان کے حوالے سے آئی ہوئی ہیں. شیخ وقاص اکرم کی ایک تو آڈیو جو ہے نا وہ ہے, اس میں انہوں نے بڑی بیشنگ کی ہے, یہ بتائیے گا کس پہ. اور لیکن اس سے پہلے مجھے ایک چیز بتائیے گا, آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا جرنلزم کرتے ہوئے, آپ کو جب کوئی خبر دیتا ہے تو وہ کس طرح سے دیتا ہے, اور وہ سورس کیا ہوتا ہے, یہ تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیے گا. ایک تو اسد اللہ صاحب جو ہے نا بڑے محنتی آدمی ہیں, اور مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے ایکسپریس میں, اور نیوز کاسٹر تھے, اور اس کے بعد اس بندے نے بڑی ترقی کی ہے, بڑی ایفرٹ کی ہے, بڑا محنتی آدمی ہے, میں بہت زیادہ دل سے ان کا احترام کرتا ہوں. لیکن باقی چیزیں جو ہیں نا وہ مختلف ہیں. یہ ذہن میں رکھو کہ جرنلزم جو ہے نا ایک پرنٹ میڈیا کی جرنلزم ہوتی ہے, اس میں بہت زیادہ مشقت ہوتی ہے, بڑی بندے نے مار کھائی ہوتی ہے, تو وہاں پہ جو سورس ڈیولپ ہوتے ہیں نا وہ بڑے زبردست قسم کے ہوتے ہیں, وہ سکہ بند ہوتے ہیں. ٹریننگ بھی بیسیکلی پرنٹ میڈیا سے ہی زبردست آتی ہے آپ کو, اور اگر آپ براہ راست ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ مس کر جاتے ہیں, جس کی وجہ سے کوئی قیاس اور کنفیوژن نکلتے ہیں. مثلا ایک تو اسد اللہ کی خبر یہ ٹھیک نکلی کہ جی ان کی آنکھ کے اندر کوئی بلیڈنگ ہوئی ہے, اور پراپر انہوں نے ٹرمنالوجی جو تھی آنکھ کی وہ استعمال کی ہے انہوں نے, ریٹنا کے اندر جو پرابلم آتا ہے, کیونکہ مجھے خود بھی رہا ہے نا تو مجھے اس کا اندازہ ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے, اور یہ عموماً بلڈ پریشر کی وجہ سے اور شوگر کی وجہ سے یہ الٹیمیٹلی آنکھوں کے اندر یہ مسئلہ بنتا ہے, اور پھر ان کے اندر انجیکشن لگائے جاتے ہیں, 3 انجیکشن لگتے ہیں, پہلے ایک لگتا ہے, پھر اس کے بعد دوسرا, اور پھر تیسرا, کٹھے نہیں لگتے, بڑا فاصلہ اور ٹائم رکھا جاتا ہے. تو اسد اللہ کی خبر پہلا درست ثابت ہوئی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. حال بتا وہ انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہسپتال کے اندر ایڈمٹ ہے یا ہسپتال کے اندر پروسیجر ہوا ہے, لیکن جہاں تک ان کی آنکھ کے انفیکشن کا یا آنکھ جو ریٹنا کے اندر ڈسٹربنس ہے یا جو بلیڈنگ ہے اس کی خبر ان کی درست ثابت ہوئی تھی. اب اس کے اوپر بہت ساری لوگوں نے اسپیکولیشن کرنی شروع کر دی. شہباز گل صاحب نے کہا جی کہ ان کو آئی ایس آئی یا ایم آئی نے خبر دی ہے, جو سراسر غلط ہے. یہ ذہن میں رکھو کہ ایم آئی یا آئی ایس آئی بلکہ دنیا کی تمام سیکرٹ ایجنسی جو ہوتی ہیں ان کے سب سے بڑے سورس جرنلسٹ ہوتے ہیں, کیونکہ جرنلسٹوں کے انٹینا سیکرٹ ایجنسیوں سے زیادہ تگڑے ہوتے ہیں, ان کے پاس پہلے خبر پہنچتی ہے, اور اگر کسی نے خبر لینی ہوتی ہے تو جرنلسٹوں سے پوچھتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے کہ کوئی یہ ہمیں خبر دے رہے ہوتے ہیں, بھائی ہمارے سورسز ان سے زیادہ تگڑے ہوتے ہیں, اور اسی لیے اگر یہ جرنلسٹوں کے اوپر کریک ڈاؤن ہوتا ہے سیکرٹ ایجنسی سے, کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ خبر انہوں نے بریک کر دی, ایسی خبر جو ان کے پاس بھی نہیں تھی, یا اگر ان کے پاس تھی بھی تو اس کو یہ بچا نہیں سکے, اس کو وہ جرنلسٹ تک پہنچ گئی. مثلا ایک چھوٹی سی خبر تھی کہ مثلا سعودی عربیہ نے پاکستان سے عمران خان صاحب کے دور میں اپنا قرضہ واپس مانگ لیا تھا. یہ خبر تھی جو میں نے اپنے کالم کے اندر لکھی تھی, اور یہ 3 ملکوں کے درمیان تھا, وہ سیکرٹ تھا. ٹھیک ہے, اور ایون جو ہماری وزارت خزانہ تھی اس کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے $1 بلین سعودی عرب کو واپس کر دیا ہو. اس حد تک یہ سیکرٹ تھی, ٹھیک کر دی میں نے, اور اس کے اوپر بڑا میری طلبی ہوئی, بہت پوچھا کہ یار آپ کو بتایا کس نے تھا, میں نے کہا بس یہ تو نہیں بتاتا میں. تو بہرحال یہ خبریں جو ہوتی ہیں نا, اسی طرح جیسے عمران خان کی بشرا بی بی سے جو شادی ہو گئی تھی, اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے کالم لکھا تھا, اور پوچھتے رہ گئے لوگ, اور بعد میں بلکہ ان کے جو سابق خامد ہیں انہوں نے مجھے میسج بھی کیا جو میرے تک آج تک سیف ہے کہ چودھری صاحب آپ نے 100% ٹرو لکھا. اچھا, تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اچھا, تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ ظاہر ہے جرنلزم ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے, اور اس کے اندر اب اسد اللہ صاحب نے ان سے لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں جی کہ آپ کا سورس کیا ہے, تو وہ انہوں نے ایک بات کر دی, انہوں نے کہا جی چلتے چلتے مجھے ایک بندہ ملا تھا اور اس نے ایک مجھے پیپر دیا تھا, اور اس نے کہا جا کے اب گھر جا کے پڑھو.
میں نے اسے پڑھا اور پھر میں نے بول دیا. تو یہ جو بات نہیں ہے بڑی دلچسپ ہے, اس کو جرنلزم نہیں کہتے. اس طرح تو چلتے چلتے بہت زیادہ لوگ آپ کے کان میں پھونک مار جاتے ہیں, کوئی ڈاکومنٹس آپ کو بھجوا دیتے ہیں, اس کی تصدیق کرنی ہوتی ہے, کئی سورسز ہوتے ہیں, اس سے پوچھنا ہوتا ہے, اور جب تک کنفرم نہیں ہوتا آپ خبر نہیں دے سکتے. خبر ان کی ٹھیک ثابت ہوئی, میرا خیال ہے انہیں اس ٹائپ کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس ٹائپ کی باتیں کر کے الٹا وہ اپنا مذاق بنا رہے ہیں. خبر ان کے پاس آئی, سورس تھا, کوئی بھی تھا, جیسا بھی تھا, لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بینگ اے جرنلسٹ میرا خیال یہ ہے کہ یہ پمس کے ہسپتال کے اندر سے خبر نکلی ہے, اور یہ خبر نکلی بھی وہیں سے تھی, کیونکہ وہیں سے میڈیا کے پاس آئی تھی. جو پرانے ریٹائرڈ ان کے ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس یہ خبر آئی تھی, تو انہوں نے میڈیا کو دینی شروع کی تھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کسی ڈاکٹر کے ذریعے خبر ان تک پہنچی ہے, اور پمس کے کسی ڈاکٹر کے ذریعے پہنچی ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ اس ٹائپ کی باتیں کرتے ہیں, اس سے ان کے وقار میں, ان کی عزت میں فرق پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اگلی خبر پہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی آپ کو تو کوئی بھی خبر دے کے چلا جاتا ہے, کوئی بھی دے کے, ویسے اس کو جرنلزم نہیں کہتے. کوئی تو ہمیں روز آپ کو نہیں فون آتے رہتے مسلسل, اور ایسی ایسی سٹوریز ہوتی ہیں کہ بندہ دیکھ کے کہتا ہے روح کام جاتی بندے کی, کہتا ہے یار, لیکن نہیں, اس کی وجہ یہ کہ جب تک اس کی تصدیق نہیں ہوتی آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے, بات نہیں کرنی چاہیے. 6 دفعہ تو اسد اللہ صاحب نے ٹھیک ہے, ان کا سکوپ ہے, اور میرا خیال ہے انہوں نے اچھا کام کیا ہے, ان کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے, ان کی خبر سچ ثابت ہوئی ہے. لیکن انہیں اس ٹائپ کی باتیں کر کے نا اپنا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ چلتے چلتے ایک بندے نے جیب میں پرچی ڈال دی, یا اس نے کان میں پھونک مار دی اس نے. وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ویریفیکیشن پروسیس ہونا چاہیے. انہوں نے خود ہی اپنی خبر کو ہلکا کر دیا, آلدو یہ خبر ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے جو پروسیس بتایا, لوگوں نے کہا یار یہ تو پروسیس نہیں. جرنلسٹوں نے مطلب یہ سوال اٹھایا, بل خبر ان کی پھر بھی ٹھیک ثابت ہوئی. آپ تھوڑے سے جلس تو نہیں ہو رہے, انہوں نے تو خبر دے دی, ان کی ٹھیک ہوئی, آپ کوئی خبر دیں نا, آپ بتائیں کہ کوئی چیز آپ کے پاس ہے اس طرح کی. ہاں, ڈیٹیل تو ہے اس کی کہ عمران خان صاحب کو آخر ہوا کیا تھا, اس کی وجہ کیا ہے, ڈاکٹر کہاں سے آیا تھا, اور عمران خان صاحب کی مرضی سے آیا تھا یا نہیں ہوا تھا. یہ جو انجیکشن ہے کیا جیل کے اندر لگایا جا سکتا تھا یا نہیں لگایا جا سکتا تھا, اور اگر لگایا جا سکتا تھا تو پھر اس سے انہیں پمس ہسپتال کیوں لایا گیا. یہ چھوٹی سی ڈیٹیل تو ہے. یہ چھوٹی سی پہلے تو یہ ذہن میں رکھو کہ آنکھیں جو ہے ان کے اندر ریٹنا ہوتا ہے جس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, کیونکہ یہ دماغ کے اندر ایک پردہ ہوتا ہے جہاں پہ عکس پڑتا ہے, اور اس کے جو لیئر ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تھن ہوتی ہے, بہت زیادہ نرم ہوتی ہے, اور تھوڑی سی بھی اگر فرض کرو بلیڈنگ ہو جائے تو اس کے بعد انسان کو دھندلا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کا علاج یہی ہے کہ آنکھ کے پردے کے اندر جا کے بہت ڈیپ جا کے انجیکشن لگتا ہے جو ان وینز کو بند کرتا ہے. جو وینز کو بند کرتا ہے تو پھر جو اس کی جو تباہی اور بربادی ہو رہی ہے پردے کی, وہ رک جاتی ہے. یہ اس کا صرف واحد ٹریٹمنٹ ہے, اس کے علاوہ دنیا میں ابھی تک کوئی اور ٹریٹمنٹ ایجاد نہیں ہوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ریٹنا کے اندر پرابلم آتی ہے وہ کس وجہ سے آتی ہے, اس کے 2 ریزنز ہوتے ہیں. پہلی ریزن جو ہوتی ہے بلڈ پریشر ہوتا ہے. جب بھی انسان کو بلڈ پریشر ہوگا تو وہ خون کی رفتار اتنی تیز ہوگی, خون کا دباؤ اتنا تیز ہوگا کہ چھوٹی نسیں جو ہیں اس میں سے رسنا شروع کر دیتا ہے. اور دوسرا ایک لانگ ڈائبٹیز ہے. اگر آپ کو 30-35 سال سے ڈائبٹیز ہے تو اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. مجھے ڈائبٹیز کی وجہ سے ہوا تھا, لیکن الحمدللہ صرف ایک انجیکشن لگنے کے بعد ایک ہی آنکھ کے اندر میں نے اس کو بہتر بنا لیا تھا. اور اس کی ایک پراپر ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ اس کو کیسے بہتر بناتے ہیں. آپ اپنی شوگر کو کنٹرول رکھیں, ایکسرسائز کرتے رہیں, تو پھر آپ کو دوسرے انجیکشن کی ضرورت نہیں پڑتی. عمران خان صاحب کا جو ایشو ہے نا, جو ہوا ان کو, وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوا. اچھا, ایک تو ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو گیا, اور اتنا زیادہ ہو گیا کہ ان کا مشکتی جو ہے نا, اس نے کہا جی میں عمران خان صاحب کے ساتھ کام نہیں کر سکتا, مجھے یہاں سے اجازت دے دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب غصہ کر رہے ہیں بہت زیادہ. اچھا, اتنا زیادہ غصہ کر رہے ہیں کہ مشکتی جو ہے نا وہ بھاگ گیا ان سے. اور اس کے بعد یہ جو غصہ ہے, اس کی بات تو آپ کو جو تھے انجینئر صاحب نے, انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی بتائی تھی کہ اونچی آواز پہ وہ بولتے ہیں وہاں پہ, کیونکہ غصے کا اب شکار ہو گیا عمران خان صاحب. عمران خان صاحب کے اندر غصہ شروع سے تھا, لیکن اب اس کے اندر بڑھ گیا, اور اب وہ بلڈ پریشر کی شکل اختیار کر گیا. اب اس غصے کی یا اس بلڈ پریشر کی ریزن کیا ہے, اس کی 2 ریزنز ہیں. پہلی ریزن تو یہ ہے کہ دیسی گھی بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں. جب آپ زیادہ مقدار میں ایکسیسولی دیسی گھی استعمال کریں گے تو آپ کا بلڈ پریشر بڑھاتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ہارٹ کا ایشو بھی بنتا ہے, آپ کا کولیسٹرول بھی بڑھتا ہے اس کے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ گوشت بہت زیادہ کھاتے ہیں. تو جب آپ گوشت کھائیں گے, پھر دیسی گھی کھائیں گے, اور ساتھ ساتھ آپ نٹس لیں گے, اور پھر آپ کی صورتحال کو بہتر نہ ہو, اور باہر سے آپ کے ساتھ ملاقاتیں نہ ہو رہا ہوں, تو پھر اس کے بعد تو آپ کا فشار خون بڑھے گا. اس سے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کا بلڈ پریشر بڑھے گا, اور بلڈ پریشر بڑھنے سے آپ کو غصہ آئے گا, پھر غصہ آئے گا تو پھر اس سے اور بلڈ پریشر بڑھے گا. تو عمران خان صاحب کو یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوا ہے. اور بلڈ پریشر جو ہے اس کی ریزن ان کی ڈائٹ ہے. ڈائٹ ان کی زیادہ ہے, اور اس کے اندر فیٹ زیادہ ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو غصہ زیادہ آ رہا ہے, اور اس وجہ سے یہ سارا مسئلہ بنا ہے.
اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اس کا علاج اسپتال میں ضروری تھا یا یہ وہاں پہ بھی ہو سکتا تھا، ان کی جیل کے اندر بھی، تو جیل کے اندر بھی ہو سکتا تھا، بلکہ امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر تو عام نرسز اور جو وارڈ بوائز ہوتے ہیں وہ انجیکشن لگا دیتے ہیں. یہ ایک عام ٹریٹمنٹ ہے، یہ کوئی بہت زیادہ مشکل ٹریٹمنٹ نہیں ہے. آنکھ کے اندر پہلے ایک لیکوڈ سا ڈالتے ہیں جس سے تھوڑا سا آنکھ سن ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد انجیکشن لگا دیتے ہیں، اور یہ تھوڑا سا پروسیجر ہوتا ہے، کوئی لمبا چوڑا پروسیجر نہیں ہوتا، اس کے لیے آپریشن تھیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ایک پوری مشین ہے، بڑی مشین ہے، اور اس سارے پروسیس کو او سی ٹی کہتے ہیں. اور او سی ٹی سے یہ ہے کہ آپ مشین کے سامنے بیٹھتے ہیں، وہ اور اس ڈائلوٹ کرتے ہیں پہلے آپ کی آنکھ کو، پھر اس کے اندر جا کے نا وہ مشین اس کا عکس نکالتی ہے، فلم نکالتی ہے باقاعدہ، جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی وین ہے جو پھٹ گئی ہے، جہاں سے خون نکلا. تو او سی ٹی جو ہے وہ جیل کے اندر نہیں ہو سکتا تھا، وہ ہسپتال کے اندر ہی ہوتا ہے. یہ مشین جو ہے یہ چھوٹی جگہوں پہ اویلیبل نہیں ہوتی. تو وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آنکھ کی اینجیوگرافی بھی کی جاتی ہے، اور یہ دونوں پروسیس جو ہے نا ہسپتال کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کو ان کی او سی ٹی کے لیے یہاں ہسپتال لایا گیا تھا، اور ساتھ اینجیوگرافی کے لیے لایا گیا تھا. اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں تھی. انجیکشن ان کا وہاں پہ بھی لگایا جا سکتا تھا. یہ جو بار بار کہہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جی یہاں پہ پمس کے اندر تو ریٹنا کا کوئی ایکسپرٹ ہی نہیں، یہ بات درست ہے، اور یہ سب سے پہلے ہم نے اپنے وی لاگ کے اندر کہی تھی کہ وہاں پہ کوئی اکوپمنٹ نہیں ایسا، اور وہاں پہ نہ ہی اس ٹائپ کا کوئی ڈاکٹر ہے کہ جو ریٹنا کا علاج کر سکے. پورا وارڈ ہے نہیں، وارڈ ہے لیکن ریٹنا کے اسپیشلسٹ الگ ہوتے ہیں. یہ ویسے شفا ہسپتال کے اندر ہیں، شفا ہاسپٹل کے اندر ہے، باقی پمس کے اندر نہیں. ڈاکٹر عاصم بھی ان کا یہی کہہ رہے ہیں ان کے بالج. اور اس کے لیے پھر پشاور سے ڈاکٹر لایا گیا. یہ پشاور سے ڈاکٹر لایا گیا، الگ ڈاکٹر ہے، اور ان کے والد پارلیمنٹیرین بھی ہیں اور پھر وہ بیوروکریٹ بھی ہیں. اور یہ ڈاکٹر صاحب جو تھے ان کا انتخاب عمران خان صاحب نے خود کیا ہے. عمران خان صاحب نے خود کہا جی کہ مجھے اس پہ ٹرسٹ ہے تو آپ ان سے کروا لیں. اچھا، مرضی سے ڈاکٹر منگوایا؟ مرضی ان کی مرضی سے پھر ڈاکٹر آیا اور اس نے آ کے پھر ان کا انجیکشن لگایا. تو ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا ان کو کہ آپ دیسی گھی کم کر دیں، گوشت ختم کر دیں بالکل، اور ایکسرسائز آپ بڑھا دیں، غصے سے پرہیز کریں کیونکہ آپ کا بلڈ پریشر جو نا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے آپ کو یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اب آنکھ کی 2 تصویریں بھی ہیں، لیکن یہ بس ہیں آنکھ کی تصویریں. کس کی ہیں؟ جس کی بھی ہیں. مجھے تو اپنا لگتی ہے کہ میری دونوں آنکھوں کی نہیں، میری دونوں آنکھوں کی پتلیاں ہیں، بس اس کی تصویر ہے بس. نہیں تو اپنی آنکھوں کی پتلی آپ کیوں دیں گے مجھے؟ یار میں نے انجیکشن لگوایا تھا نا یار، جب میں نے انجیکشن لگوایا تھا اور تب سے آپ نے سیو رکھی؟ تو سیو رکھی میں نے، پوری اپنی میڈیکل ہسٹری موبائل پر. اور یار تو جان دے یار بس. ہاں مجھے بھی ایک بندہ نے چلتے چلتے چٹ دے دی تھی، اور اس نے کہا جی یہ آنکھیں ہیں اور یہ عمران خان کی آپ لگا دیں. بھائی عمران خان ناظرین آپ نہیں ہے یار، نہیں بتا رہے، آپ سمجھ جائیے، نہیں ہے سمجھ جائیے بھائی، نہیں ہے ایویں یار. تو اب یہ میں اس کی تردید کرتا ہوں. یہ اچھی بات ہے، مطلب تردید کرتا ہوں یار، بتانے میں کیا حرج ہے؟ کیوں یار؟ تو نہیں ہے، سیکرٹ ہے. ایک آدمی کی میڈیکل ہسٹری ہوتی ہے، اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اس کا یہ ان ایتھیکل ہے، میں اس کو کیوں بتاؤں؟ ٹھیک، چل ڈاکٹر عاصم نے کیا کہا یہ بتا. اچھا، ڈاکٹر عاصم صاحب نے یہی کہا ہے جی کہ میں ان کا 20 سال پرانا ڈاکٹر ہوں، تو جب تک میں ان سے ملاقات نہیں کر لوں گا تو مجھے تسلی نہیں ہوگی، تو مجھے اس کے اندر شامل کرنا چاہیے، اور مجھے شامل کریں گے تو پھر ہی یہ معاملہ چل سکتا ہے، ورنہ نہیں. اور انہوں نے، اور ڈاکٹر عاصم صاحب کو شامل کر لینا چاہیے، تو اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے. لیکن منگل کو بہرحال عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ایک ہمشیرہ کی ملاقات ہو رہی ہے. 2 ہمشیرائیں ہیں جن کے بارے میں اس وقت معاملہ چل رہا ہے. ایک تو علیمہ خان صاحبہ تو بالکل نہیں جا سکیں گے، ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی. لیکن ڈاکٹر عظمیٰ کے ساتھ پچھلی مرتبہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی 2 دسمبر کو. عمران خان صاحب نے کچھ کہہ دیا تھا ان کو، اور باہر آ کے انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کو، فیلڈ مارشل کو انہوں نے ذہنی مریض قرار دے دیا تھا. اس کے اوپر پھر پھٹا پڑ گیا تھا، اور اس کے بعد ملاقاتیں پھر رک گئی تھی. تو اب اس کے اوپر سوچا جا رہا ہے کہ اگر ڈاکٹر عظمیٰ کو بھیجا جاتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ باہر آ کے پھر اس قسم کا کوئی بیان دے دے. لیکن پاکستان تحریک انصاف گارنٹی دے رہی ہے کہ ڈاکٹر عظمیٰ کو بھیجیں، کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے. وہ ڈاکٹر ہے تو زیادہ بہتر طریقے سے ان کا طبی معائنہ کر سکتی ہے، اور بہن بھی ہے. اور باہر آ کے کسی قسم کا کوئی نیریٹو نہیں دیا جائے گا. وہ آئیں گی اور آ کے ہم سب کو بریف کر دیں گی کہ ان کی صحت کیسی، زیادہ سے زیادہ یہ بتا دیں گی کہ صحت ان کی اچھی ہے، مناسب ہے، بہتر ہے، ٹریٹمنٹ ٹھیک ہوا ہے. کوئی سیاسی بیان وہ نہیں دیں گے. لیکن نورین نیازی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نورین نیازی کو بھیجیں، لیکن نورین نیازی نے یہ جو پچھلے دنوں تربیلا ڈیم کے اوپر حملہ کروایا تھا، اس سے ذرا پریشانی ہے کہ یہ نہ اندر سے واقعی میسج لے کے آئیں کہ اے خیبر پختونخوا کے لوگوں نکلو اور تربیلا ڈیم کو ڈھا دو. تو اب یہ اس پہ ہے، لیکن ایک بہرحال بہن کی ملاقات منگل کو ہو جائے گی. علیمہ خان صاحبہ وہ نہیں ہوں گے، کوئی شامل ٹھیک ہے. یہ ڈاکٹر عاصم کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر فیصل یہ خود ڈاکٹر عاصم یہ کہتے ہیں نہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کا ہوگا. لیکن ان کو جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوا ہے اور جو ان کی ہسٹری ہے اور جو ان کی پرسکرپشن ہے وہ ان کے حوالے کی جا رہی ہے. ڈاکٹر عاصم کی بات کر لیتے ہیں. کینیا کے اندر ایک ٹروفینا نام کی ایک خاتون ہے، بچی ہے 22 سال کی،
اور وہ ماحولیات کی وہ بہت زیادہ چیمپئن ہے. وہ چاہتی ہے کہ دنیا کے اندر جو ماحولیات ہے اس کو قائم رکھا جائے, نیچر جو ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس نے ایک درخت کے ساتھ گلے مل کے 72 گھنٹے مسلسل کھڑے ہو کے گلے ملی, اور اس سے پھر انہوں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا بچی نے. اور اس کا میسج یہ دینا چاہتی تھی کہ یہ درخت جو ہیں یہ ہمارے محبوب ہیں, یہ ہمارے معشوق ہیں, یہ ہوں گے تو ہم ہوں گے, نہیں تو دنیا ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ اس دنیا کے اندر یہی کمال ہے کہ یہاں پہ آکسیجن ہے, اور اب اگر آکسیجن ختم ہو جائے گی تو ہر چیز ختم ہو جائے گی. اور آکسیجن کا سب سے بڑا جو سورس ہے, بلکہ ایک ہی سورس ہے بڑا, اور وہ درخت ہے. تو اگر درخت ختم ہو جائیں گے تو آکسیجن ختم ہو جائے گی, آکسیجن ختم ہوگی تو زندگی ختم ہو جائے گی یہاں پہ. تو انہوں نے اس بچی نے یہ میسج دیا. اور اس سے پہلے اس نے ایک ریکارڈ قائم کیا تھا 48 گھنٹے کا, اور پچھلے سال یہ 48 گھنٹے جو تھی نے کھڑی رہی تھی. لیکن وہ یہ ریکارڈ نہیں بنا سکی تھی, کیونکہ اس کے علاوہ ایک نوجوان ہے, بندہ ہے, فیڈرک نام ہے اس کا, اور اس نے کو 50 گھنٹے اور 20 سیکنڈ کا 50 گھنٹے اور 2 منٹ ہے نا, 50 گھنٹے 50 گھنٹے اور کچھ منٹ ہے, 2 منٹ ہے, اور میرا خیال ہے 20 سیکنڈ اس کا اس نے ریکارڈ قائم کیا ہوا تھا. تو اس لڑکی نے ایک دنیا کو میسج دیا ہے کہ بھائی بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ محبت کریں, درختوں کے ساتھ. درخت کبھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے, اور یہ میسج ہے بھی ٹھیک. میرا خیال ہے کہ ہر انسان کے اوپر یہ فرض ہے کہ کم از کم 100 درخت لگائے. وہ ٹھیک ہے, لگائے گا تو پھر یہ دنیا چل سکے گی. بالکل ٹھیک ہے چاچا. اچھا مجھے بتائیے اگر مودی گلے لگا کے رکھتا 72 گھنٹے تو کیا یار یہ مودی نکال یار اپنے دماغ سے, قسم سے خالی کر یہاں سے. درخت اس کا خالی ہے یہ. اچھا چل ٹھیک ہے, اچھا آگے چل یار. اب مسئلہ یہ 24 گھنٹے میں درخت سوکھ جاتا, نوبت ہی نہ آتی 72 گھنٹے کی. کیا کریں, محبت ہے مودی جی سے, ہمارے گھٹیا مودی جی سے, تو کیا کریں, ہے تو صحیح. اچھا جو صاحب ہماری آخری خبر بتائیے گا کہ لمبی عمر کا راز کیا. لوگوں کو لمبا جینا ہے, لوگ چاہتے ہیں, لیکن بتائیں کہ لوگ بہت زیادہ زندہ رہنا چاہتے ہیں, بہت زیادہ چلنا چاہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی انسان ہوگا جو مرنا چاہتا